बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द होप ब्रांडरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो अपनी ग़ज़ाइयत और ख़ूबियों की वजह से ना सिर्फ पाक व हिंद बल्कि पूरी दुनिया में उगाई जाने वाली काबिल कद्र और मशहूर सब्ज़ियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मूली और मूली के अंदर पाए जाने वाले हमारे लिए बेहद मुफीद ग़ज़ाई अज्ज़ा के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हम वीडियो कुछ इस तरह से अपनी चलाएंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन होगा रेडिश के बारे में, उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और किस तरह से करना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और इसके हमें कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, मूली का ताल्लुक़ सब्जियों के एक ऐसे ग्रुप से है जो कि ज़मीन के अंदर जड़ों की शक्ल में पैदा होती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची होती हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों में पाई जाती हैं। मूली का सीज़न सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। मूली मुख्तलिफ़ शेप्स में पाई जाती है, जैसा कि छोटी, लंबी या गोल शेप में। इसकी स्किन का कलर भी मुख्तलिफ़ होता है, जैसा कि मूली सफ़ेद, पिंक, काली और लाल कलर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ममालिक में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर मूली सफ़ेद और लाल रंग में पाई जाती है। सफ़ेद रंग की मूली को डेक्कन या जापानीज़ मूली भी कहते हैं। इसके अलावा जो लाल मूली होती है इसे गोल या ग्लो मूली भी कहते हैं। इसके अलावा तरबूज की तरह यानी पेल ग्रीन कलर में भी मुख्तलिफ़ ममालिक में मूली पाई जाती है। काली मूली को स्पेनिश मूली भी कहते हैं। इसकी स्किन काली होती है। तो दोस्तों, आजकल असल में सफ़ेद और लाल मूली ज़्यादा मशहूर है, मगर दूसरी इक़साम भी दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मूली की तारीख़ यानी हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। मूली का ओरिजिन यानी मूली जहाँ से स्टार्ट हुई या मूली जहाँ पर सबसे पहले काश्त होना शुरू हुई, उसके बारे में कहा जाता है कि इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले ममालिक हैं। कदीम यूनानी और रूमी लोग तकरीबन 2500 साल कबल से मूली को खाने पकाने और मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कई हज़ार साल पहले ही लोगों ने मूली को काश्त करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ दूसरे इलाकों में भी इसकी काश्त की जाने लगी। अब दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम रेडिश यानी मूली के यूजेस के बारे में। तो मूली मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर, मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर यूज़ की जाती है। आमतौर पर कुछ लोग इसमें सिरका डालकर इससे अचार बनाते हैं, तो कुछ लोग फ्रेश सैलड बनाने में भी मूली के स्लाइसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बर्गर में सैलड के पत्तों के साथ मूली के स्लाइसेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी और सब्जियों के साथ मिलाकर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा इसको जैतून के तेल से तल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मूली, प्याज और दही के इस्तेमाल से एक मज़ेदार रायता भी तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे मेरे दोस्तों, हम मूली का इस्तेमाल सैलड बनाने के लिए करते हैं या फिर पराठा बनाने के लिए करते हैं। कुछ लोग अचार बनाते हैं तो कुछ इसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ और भी इस्तेमालात थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं थोड़ा सा मूली के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे ग़ज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं जिनके इस्तेमाल से हमें
بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور بہت سی بیماریاں اور موذی امراض سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے قدرت کا ایک بہت بڑا انمول عطیہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ جیسا کہ میرے دوستو ہم جانتے ہیں کہ مولی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے، مولی کو ہیلنگ فوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کولنگ فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام اس کو اس کے اندر پائے جانے والے نیوٹرینٹس اور منرل کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم آپ کو سب سے پہلے اس کے نیوٹرینٹس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولی میں بہت ہی کم کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک پسندیدہ سبزی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کتنے ہیں، شوگر کا لیول کتنا ہے، تاکہ ان کو ہیلتھ کا نقصان نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں مولیوں میں تھوڑی سی کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر مختلف وٹامنز بھی ہوتے ہیں اور منرلز بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مولی کے اندر کیلشیم، وٹامنز جیسا کہ وٹامن سی، تھائمن اور وٹامن B6، اس کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم اور فولیٹ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں منرلز کی، تو منرلز کے اندر مینگنیز، زنک، فاسفورس اور فولیٹ وغیرہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں دوستوں ہمارے سامنے آ گئی کہ مولی اپنے اندر بے پناہ مفید غذائی اجزاء رکھتی ہے۔ جیسا کہ میرے دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن سی، فاسفورس اور آئرن جیسے قیمتی منرل سے مالا مال ہے۔ مولی کو کچا یا پکا کر دونوں طریقوں سے کھایا جاتا ہے، لیکن مولیوں کو پتوں سمیت کھانا کتنا فائدہ مند ہے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مولی سے نہ صرف 10 خطرناک بیماریوں کا علاج بتاؤں گا، بلکہ مولی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور مناسب وقت سے بھی آگاہ کروں گا۔ ناظرین، معدے کے امراض میں مولی کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس، تیزابیت، بد ہضمی، سینے کی جلن اور قبض جیسی موذی امراض میں مبتلا ہیں تو ایک درمیانے سائز کی مولی کو اس کے نرم پتوں سمیت کھانے کے درمیان کھا لیں۔ 3 سے 4 دن میں ہی معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا جو ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے وہ جگر اور یرقان کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی انسان کو اگر یرقان کا ایشو ہو تو یرقان کے معاملے میں بھی مولی بے حد کارآمد ہے۔ اب اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، آپ 2 عدد مولی کو اس کے جو نرم پتے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیں، پھر گرائنڈ شدہ پیسٹ کو اس طرح دبائیں کہ اس کے اندر سے وہ جو کڑوا پانی ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پانی کے اندر 1 چمچ دیسی شکر ڈال کر اس کو ناشتے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پی لینا ہے۔ آپ چند دن اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کے جگر سے جو متعلق امراض ہیں جیسے کہ یرقان ہو جانا یا جگر میں اور مسائل پیدا ہو جانا، اس میں آپ کو بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں موٹاپے اور وزن کے بڑھنے کی وجہ سے، اور وہ جگہ جگہ دائیں بائیں جاتے ہیں اور بہت سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اپنی اس چیز سے وزن کو کم کرنے کے لیے۔ تو ان کے لیے بھی دوستو یہ ایک بے حد مفید اللہ کی طرف سے دی گیا ایک تحفہ ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے وزن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ مولی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب ان ٹکڑوں پر آپ آدھی چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد کا ڈال کر صبح خالی پیٹ کھا لیں، اور ناشتہ تقریباً آپ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر کریں۔ 2 ہفتے تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے وزن کے اندر واضح کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستوں لوگوں کو گیس کے ایشو ہوتے ہیں، یہ گیس کے ایشو کو بھی ختم کرتا ہے، ریزولو کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گردے کے اندر یا پتے یا مثانے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے اس پتھری کو بھی مولی توڑ کر باہر نکالنے میں
مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر اور مثانے کے اندر جو گرمی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کولنگ فوڈ بھی ہے، یعنی یہ سپر فوڈ بھی ہے، کولنگ فوڈ بھی ہے اور ہیلنگ فوڈ بھی ہے، تو یہ کولنگ فوڈ ہونے کی وجہ سے جگر اور مثانے کی گرمی کو ختم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ 30 دن تک اس کا روزانہ صبح استعمال کریں، یعنی کہ آپ 30 دن روزانہ صبح مولی کے جو پانی ہو، یعنی مولی کو آپ جب نچوڑتے ہیں اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس کا 1 کپ جو ہے وہ آپ خالی پیٹ پی لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پتھری، جگر و مثانے کی گرمی یہ تقریباً بالکل ہی آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ اب ہائی بلڈ پریشر ان لوگوں کو رہتا ہے، وہ بھی بڑی مہنگی مہنگی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم قدرت نے جو ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بے حد فوائد ہیں مختلف قسم کے، اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ اب ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ مولی کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر اس سے لو ہوگا، کیونکہ یہ کولنگ فوڈ بھی ہے۔ مولی میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر جس کا ہائی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں کہ ناشتہ یعنی کہ جب آپ ناشتہ کر لیں تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد 1 عدد مولی شہد کے ساتھ استعمال کریں، نمک استعمال نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے گا۔ ناظرین، وہ تمام سبزیاں جو زمین میں جڑ کی صورت میں کاشت ہوتی ہیں، یعنی وہ جو جڑ کی صورت میں زمین کے اندر کاشت کی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی ہوتی ہیں، وہ شوگر کے مریضوں کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں بتائی جاتی، شوگر کے مریضوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن مولی وہ واحد سبزی ہے جو زمین میں اگنے کے باوجود شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ 1 عدد مولی آپ لے لیں، اس کے نرم پتوں سمیت صبح آپ خالی پیٹ کھانے سے یعنی کہ پہلے آپ اس کو یوز کر لیں۔ 1 نرم مولی لیں، اس کے نرم پتوں سمیت آپ خالی پیٹ اس کو کھائیں، اس کے سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی۔ اب بواسیر ہوتی ہے، اب بواسیر چاہے وہ خونی ہو یا بادی، 1 عدد مولی کو پتوں سمیت کاٹ لیں اور آپ اس کو باہر آپ اوس میں ساری رات رکھ دیں۔ صبح نہار منہ یعنی آپ 1 چٹکی کالی مرچ لیں اور 1 چٹکی نمک اس کے اوپر ڈال کر آپ اس کو 1 ہفتے تک استعمال کریں، انشاءاللہ بواسیر کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی بواسیر کا جو مرض ہے اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، مولی جو ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بے حد مفید ہے، مگر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 100 گرام تلوں کے تیل کے اندر مٹھی بھر مولی کے پتوں کو جلا لیں، جب پتے جل جائیں تو ایک بار اس کو پھر دوبارہ اسی عمل کو دہرائیں اور پھر ان کو جلائیں۔ آخر میں آپ کیا کریں کہ تیل کو چھان لیں اور اس کو محفوظ کسی شیشی وغیرہ میں بند کر کے بوتل میں رکھ لیں۔ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ متاثرہ جوڑ پر جہاں پر آپ کو پین ہو رہی ہے وہاں پر اس کو لگائیں، تیل کو اس سے مالش کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھانپ کر یعنی کسی کپڑے کے ساتھ اس کو باندھ دیں، ڈھانپ دیں تاکہ وہ جگہ گرم رہے اور اس کے اندر وہ سرائیت کر جائے، تو انشاءاللہ آپ کے وہ جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ڈیئر ویورز، مولی ہمارے کھانے کو تو ہضم کرتی ہے مگر خود یہ تھوڑا دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے مولی کو کھانے کے بعد اگر آپ 1 ٹکڑا گڑ کا یا 1 چمچ چینی کا کھا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ مولی جلد ہضم ہوگی، اور آپ کے جو اس مولی کھانے کے بعد منہ سے ڈکار وغیرہ آئیں گے تو وہ بھی زیادہ بدبودار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مولی کو کبھی بھی شام 4 بجے کے بعد استعمال نہ کریں، کیونکہ شام ہوتے ہی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام کرنا تھوڑا روک دیتا ہے، یعنی سلو کام کرتا ہے، اور مولی چونکہ پہلے ہی ہضم نہیں ہوتی، زیادہ ٹائم لیتی ہے، تو نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ قبض، بدہضمی، گیس جیسے والے امراض جو ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کچھ احتیاطیں تھیں کہ شام 4 بجے کے بعد مولی کا استعمال نہ کریں، اور مولی کھانے کے بعد کیونکہ یہ ہضم دیر سے ہوتی ہے تو آپ ساتھ تھوڑا سا گڑ کا بھی استعمال کر لیں۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں پر سرونگ کے حساب سے کہ اگر کسی شخص کو 1/2 کپ تازہ مولی، فریش مولی کو سلائسز میں کاٹ کر اس کو دیا جائے تو اس کو کتنے گرام نیوٹرینٹس ملیں گے،
اور کون کون سے ہوں گے اس کے اندر؟ تو دوستو 9 کیلوریز ہوں گی اس کے اندر، پروٹین 0 گرام ہوگی، فیٹس 1 گرام اور کاربوہائیڈریٹس 2 گرام ہوں گے، فائبر 1 گرام اور شوگر 1 گرام ہوگی، سوڈیم 23 ملی گرام اور کولیسٹرول 0 ملی گرام پر سرونگ میں ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔